अस्सलाम वालेकुम। नया दिन के व्यूअर्स के लिए हमेशा की तरह फ़हीम मलिक एंड बाबर मलिक आपके सामने हैं। जैसे बाबर मलिक साहब हमेशा मेरे साथ होते हैं और पाकिस्तान में किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी हैं और उसके हवाले से हम बात करते हैं। आज मैं कोशिश ये करूँगा कि व्हाट इज़ द फिजिबिलिटी रिपोर्ट एंड बिजनेस प्लान में क्या फ़र्क है। बाबा साहब हम आगे सब्जेक्ट और भी लेकर चलेंगे, ये थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत सारे व्यूअर्स को कन्फ्यूजन हो जाती है बिजनेस प्लान और फिजिबिलिटी रिपोर्ट। उसको थोड़ा सा आप हाईलाइट करें तो फिर हम बात को आगे चलाते हैं। जी थैंक यू फ़हीम साहब। बेसिकली इनमें काफ़ी सारी कॉमनैलिटीज़ हैं लेकिन कुछ सटल डिफरेंसेस भी हैं। फिजिबिलिटी स्टडी जिसको हम आमतौर पे फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट होती है जो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको देती है बिजनेस, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड। लेकिन और इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। एक इंट्रोडक्शन से शुरू होती है जिसमें आप उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आप जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने के लिए जो इनपुट्स आपको रिक्वायर होती हैं, जिस तरह हम अक्सर जिन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें मिल्क, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये इनपुट्स इस्तेमाल हो रही हैं। आप मिनरल्स पे अगर काम कर रहे हैं तो मिनरल्स की एक माइनिंग से इनपुट आती है। तो जो भी इनपुट्स हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, वो कितनी आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, क्या उनको एक्वायर करने के लिए कोई लाइसेंसिंग की ज़रूरत तो नहीं है या बगैर लाइसेंसिंग के ही अवेलेबल हो जाती हैं। तो आप वो तमाम तर चीज़ें जो कि किसी बिजनेस को अपनी इनपुट्स खरीदने के लिए चाहिए होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। उन इनपुट्स की क्वालिटी को देखते हैं कि क्या वो ऐसी इनपुट्स हैं, उस क्वालिटी पे बन रही हैं जिस क्वालिटी पे आपकी रिक्वायरमेंट है। फिर आप उसकी कॉस्ट और प्राइसिंग को देखते हैं कि क्या वो इनपुट जो है वो वाइबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। जिस तरह हमने शुगर केन के केस में बात किया था कि शुगर केन की प्रोडक्टिविटी लो होने की वजह से शुगर इंडस्ट्री जो है वो सफ़र करती है। तो ये एक क्लासिक केस है कि जहाँ पे आपकी जो इनपुट है क्वालिटी वाइज उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, जिसकी वजह से कॉस्ट इफेक्टिव वो नहीं रहती। तो इन सारी चीज़ों को आप स्टडी करते हैं इन दी इनपुट सेक्शन, विच इज़ द सेकंड सेक्शन ऑफ अ फिजिबिलिटी स्टडी। तीसरे लेवल पे या तीसरी स्टेप पे आप देखना शुरू कर देते हैं अपनी टेक्नोलॉजी ऑप्शंस को, कि किस किस्म की टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रिक्वायर्ड है टू कैरी आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये तीसरा स्टेप है। वो टेक्नोलॉजी आपने लोकली मैन्युफैक्चर करानी है या पाकिस्तान के बाहर से इंपोर्ट करनी है, चाइना से क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं या आपको किसी डेवलप कंट्री से ही वो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, प्रोसेसेस क्या फॉलो किए जाएंगे। तो वो टेक्नोलॉजी का जो पूरा स्पेक्ट्रम है उसको आप जो है आप कह लें कि तीसरा स्टेप या तीसरा लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी फिजिबिलिटी स्टडी में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। उसके बाद आप मार्केट एनालिसिस करते हैं, आपने बेचना कहाँ है, क्या वो उसमें लोकल मार्केट कैसी है और इंटरनेशनल मार्केट किस किस्म की है, क्या आप लोकल मार्केट में ही रहना चाहेंगे, लोकल मार्केट में मार्केटिंग चैनल्स कौन से अप्लाई किए जाएंगे, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के थ्रू आप उसको मार्केट तक पहुंचाएंगे या होलसेल के थ्रू पहुंचाया जाएगा, क्या वो मार्केट जो है वो कंज्यूमर को कैटर करने के लिए है या वो कोई इंडस्ट्रियल मार्केट है जहाँ पे आप बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इंटरनेशनल आप जाएंगे तो रीजनल अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, रीजनल कंपटीशन आपके कौन से हैं, और बाकी जो बियॉन्ड रीजन यूरोप में दूसरे खित्तों में मार्केट्स कैसी हैं और आपके कॉम्पिटिंग कंट्रीज या इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। तो इस तरीके से आप मार्केट का बड़ा भरपूर एनालिसिस करते हैं। अगला स्टेप जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है कि किस एक फैक्ट्री चलाने के लिए एक प्रोसेस को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए किस किस्म के ह्यूमन रिसोर्सेज आपको चाहिए हैं, क्या वो ह्यूमन रिसोर्सेज आपके मुल्क में अवेलेबल भी हैं या नहीं है, और अगर अवेलेबल हैं तो क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव हैं, कहीं बहुत महंगे तो नहीं है कि आप उनके महंगे होने की वजह से कंपेटिटिव ही नहीं रहेंगे, कितनी आसानी से अवेलेबल है, किन किन जगहों पे अवेलेबल है। कई दफ़ा ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी सिर्फ इस
وجہ سے کمزوری میں آ جاتی ہے کہ آپ شہر سے دور ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے اچھے ایجوکیٹڈ ہیومن ریسورس آپ کو اویلیبل نہیں ہوتے، کیونکہ اوبیسلی انہوں نے شہروں میں رہنا ہوتا ہے، ان کے بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے اینڈ سو آن. تو یہ ساری کنسیڈریشن جو ہے ان کو بھی دیکھا جاتا ہے. جو فائنل سٹیپ ہے کسی فیزیبلٹی کا، جو آخری چند صفوں پہ لکھا جاتا ہے، وہ ہے فائنینشیل انالیسس. اس میں اس کی پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے، کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے، بیلنس شیٹ بنائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے فائنینشیل انالیسس کیے جاتے ہیں، جس میں پے بیک پیریڈ کتنا ہوگا، کتنے سالوں میں آپ کی QE انویسٹمنٹ واپس آ جائے گی، نیٹ پریزنٹ ویلیو کیسی ہے، انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیسا ہے، اینڈ سو آن. تو اگر آپ دیکھیں تو ایک فیزیبلٹی اسٹڈی جب وہ شروع ہوتی ہے تو وہ مختلف مرحلوں سے ہوتی ہوئی ایونچولی اپنے فائنینشیل تک پہنچتی ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جو اکثر میری اور آپ کی بات ہوتی ہے، تو اس میں آپ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ ساری میرے خیال میں سمیڈا میں بھی ایسے ہی ہے، فیزیبلٹی رپورٹس بڑی پڑی ہوئی ہیں. تو یہ فیزیبلٹی رپورٹس ایکچولی آپ کو اوور آل ایک امپریشن دیتی ہے کہ کہاں آپ کر سکتے ہیں. اس میں مجھے پتا ہے بہت ساری اکوپمنٹ کی بھی تھوڑی سی نشاندہی ہوتی ہے. سو میں صرف اپنے ویورز کو کلیئر کروں کہ ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں سے بہت سارے لوگ جو انویسٹمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کو انیشلی اپنا بزنس پلان کرنے کے لیے ایک فیزیبلٹی رپورٹ مل جاتی ہے، جن سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بزنس کو کس طریقے سے پلان کر سکتے ہیں. that's the difference between feasibility report. پھر ابھی بزنس پلان پہ آپ نیکسٹ آ جائیں گے. تو اب سوری میں نے صرف آپ کی بات اس لیے کاٹی کہ ہمارے ویورز تھوڑے سے آؤٹ آف ٹریک نہ ہوں، اسپیشلی جو پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کی چیز دیکھنا چاہتے ہیں. بلکہ ریکویسٹ ہی تھی آپ سے کہ آپ اسے تھوڑا سا ایکسپلین کریں، تو میں نے صرف اس کو ہائی لائٹ کر دیا، آپ اس پر بات کریں. جی میں اس سے میں ایک پوائنٹ اور بھی ڈرا کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ہم بزنس پلان کی طرف جا سکیں گے، کہ یہ جو فیزیبلٹی اسٹڈیز ہوتی ہیں اوبیسلی یہ ایک جنیرک انفارمیشن، اگر آپ دیکھیں تو یہ جنیرک انفارمیشن ہوتی ہے. پاکستان میں کس قسم کے انپٹس اویلیبل ہیں اس کی بڑی کمپریہنسو ڈیٹیل آپ کو دی جاتی ہے، ان کے کیا پیرامیٹرز ہیں، کیا اس میں ہائیز اینڈ لوز ہیں، ٹیکنالوجی کی کیا آپشنز اویلیبل ہیں، وہ سب آپ کو بتا دی جاتی ہیں، آپ کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دی جاتی ہیں. مارکیٹس کون کون سی ہیں، کیا کیا آپشنز ہیں، وہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی جاتی ہیں. ہیومن ریسورس کو بھی اسی طرح بڑے طریقے سے اسیس کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی جنیرک انفارمیشن ہوتی ہے. جب آپ بزنس پلان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ جنیرک یا جنرل انفارمیشن سے نکل کے ایک اپنے بزنس کی اسپیسیفک انفارمیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر انپٹس کی بات کی جائے تو آپ پہلا سوال آپ کے پاس یہ آتا ہے کہ جی ہم نے کتنی براڈ رینج آف پروڈکٹس بنانی ہے، یا صرف جس طرح آج ہم پلپنگ کی بات کریں گے، نہیں جی ہم صرف ٹمیٹو کیچپ ہی بنانا چاہتے ہیں. آلدو پلپنگ پلانٹ جو ہے وہ 10 قسم کی چیزوں کو اور پلپ کر سکتا ہے، لیکن ہمارا انٹرسٹ، ہم نے اپنے آپ کو فوکس رکھنا ہے. ہم ٹمیٹو پورے سال کے لمبے عرصے میں اویلیبل ہوتے ہیں، تو ہم ٹمیٹو کیچپ ہی بنانا چاہتے ہیں اور اس کی ایک بڑی مارکیٹ ہے. تو آپ کی اپنی انپٹ کو اسپیسیفائی کر دیا، اسپیسیفک کر دیا. اس کی بیسس پہ آپ نے یہ ڈٹرمن کر لیا کہ مجھے، کیونکہ میرا پرائمری فوکس جو ہے وہ ٹمیٹو کیچپ ہے، تو مجھے اپنی فیکٹری کہاں لگانی سوٹ کرتی ہے. کیا ٹمیٹو بیلٹ میں لگائیں جہاں سب سے زیادہ ٹمیٹو پروڈیوس ہوتے ہیں، یا لاہور جیسی مارکیٹ، لاہور جیسی منڈی کے قریب لگائیں جہاں پہ ہمیں مارکیٹ کی ایکسس زیادہ قریب ہوگی. تو وہ آپ جب اپنی ساری انفارمیشن اس میں ڈالتے جاتے ہیں. ہم نے ٹیکنالوجی لینی ہے تو پروڈکشن کیپیسٹی کیا ہوگی، لوکل کون سے پارٹس مینوفیکچر کرنے ہیں، انٹرنیشنلی کون سے منگوانے ہیں، کیا چائنا سے منگوانے ہیں یا کسی یورپین ملک سے منگوانے ہیں. کیپیسٹی 5 ٹن ہے تو ایک اس کے ڈائنامکس ہیں، اگر 15 ٹن ہے فی پر آور تو اس کے بالکل دوسرے ڈائنامکس ہیں. مارکیٹس میں ہم نے ابھی لوکل مارکیٹ پہ فوکس کرنا ہے، یا ریجن میں نکل کے چائنا میں جانا ہے، سعودی عربیہ میں جانا ہے، یا گلوبل مارکیٹ کو کیٹر کرنا ہے اور امریکہ تک جانا ہے. تو آپ اپنے اسپیسیفک اسٹریٹجیز فارمولیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اگر امریکہ تک جانا ہے تو کیسے جائیں گے، وہاں پہ ایجنسی کے تھرو انٹر ہوں گے مارکیٹ، امریکن مارکیٹ میں، یا کسی ڈسٹریبیوٹر کو ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں گے، یا کسی وہاں کی پروسیسنگ پلانٹ کو جو ہے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں گے. تو جب آپ اپنی جنیرک انفارمیشن سے اپنی اسپیسیفک اسٹریٹجیز ڈیفائن کرنا شروع کرتے ہیں تو
وہ ساری انفارمیشن جو فیزیبلٹی میں اویلیبل ہے ایز اٹ از آ گئی، لیکن اس کے بعد آپ نے اپنی کاروبار سے اسپیسیفک ڈیسیجنز لینے شروع کیے، فیصلے کرنے شروع کیے، اسٹریٹجیز ڈیفائن کرنی شروع کی، تو وہاں سے آپ کا بزنس پلان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ جو فائنینشیل انالیسس کا پارٹ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں باقاعدہ ساری چیزوں پہ بات کرتا ہوں اور صرف یہ کہہ کے رک جاتا ہوں کہ جی پروفیٹیبلٹیز بہت اچھی ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا۔ اس کی ایک باقاعدہ وجہ ہے کیونکہ ہمارے پاس فیزیبلٹیز اویلیبل ہے، بزنس پلانس تو ہم کسی اسپیسیفک بزنس کے لیے بناتے ہیں۔ جب یہ فیزیبلٹیز بنائی جاتی ہیں تو ہمیں اس کا فائنینشیل پلان بنانے کے لیے کچھ ازمپشنز بنانی پڑتی ہیں۔ وہ جو بنا رہا ہوتا ہے فیزیبلٹی اسٹڈی، وہ اس کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی آپ خود ہی ازمپشنز لے لو۔ وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی میں ان 4 انپٹس کو پروسیس کروں گا، یہ ٹیکنالوجی لے کے آؤں گا، یہ ان مارکیٹس تک پہنچوں گا، اس قسم کا ہیومن ریسورس ہائر کروں گا، 5 ٹن بناؤں گا یا 15 ٹن بناؤں گا۔ وہ سارے ازمپشنز خود ہی لے لیتا ہے اور اس ازمپشن کی بیسس پہ وہ ایک کیلکولیشن کرتا ہے۔ اب وہ کیلکولیشن جو ہے اس کی بیسس پہ آپ کا ریٹ آف ریٹرن کیلکولیٹ ہوتا ہے، بیلنس شیٹ بنتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اب یہ انفارمیشن آپ کے لیے یوزفل تو ضرور ہے جب آپ پروسیس کے بالکل شروعات میں ہیں، لیکن جب آپ خود کاروبار کرنے آئیں گے تو آپ کو اس انفارمیشن کو کسٹمائز کرنا پڑے گا اپنے کاروبار کے حوالے سے، اور یہ ڈائنامک سارے شفٹ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو جہاں پہ فیزیبلٹی اسٹڈی آپ کو یہ تو بتا سکتی ہے کہ جی ہم نے جو ازمپشن لی ہے، جس نے وہ فیزیبلٹی بنائی ہے، اس نے جو ازمپشنز لی ہیں، اس ازمپشنز کے مطابق آپ 35% انٹرنل ریٹ آف ریٹرن، اور یہ ہم نے جتنی بھی فیزیبلٹیز کی ہیں، میں آپ کے جو پروگرام پہ لوگ آتے ہیں ان کو بتانے کے لیے، کوئی بھی اور بڑی کنزرویٹو ہم نے ریٹ آف ریٹرن نکالے ہیں، کوئی بھی ایسی فیزیبلٹی ہم نے نہیں دیکھی جو 30 سے 35%، 40% تک جس کے ریٹرنز نہ ہوں۔ کچھ ایسے بھی پروجیکٹس ہیں، اسینشیل آئل ہو گیا، مختلف ہو گئے، جہاں 60% 60% ریٹ آف ریٹرن ہے، یعنی کہ اگر میں 100 روپے لگاتا ہوں، انویسٹ کرتا ہوں، تو مجھے پہلے سال میں ہی 60 روپے منافع ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی یہ ایکسیپشنلی ریوارڈنگ بزنس ہے، اس کے مقابلے میں زیادہ تر جو بزنس ہے وہ 35% 40% کی رینج میں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں میں تھوڑا سا اسے اپنے، کیونکہ میں بھی آپ کا اس وقت لسنر ہوں تو میں اس کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی فیزیبلٹی رپورٹ ہے وہ ایکچولی کلوز ہوتی ہیں، آپ اس کو ایگزیکٹ فگر نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہری بات ہے ایکسپرٹس نے سارے اینگل دیکھ کے کیا ہوا ہے، لیکن جب آپ اس کو بزنس پلان میں لے کے جائیں گے تو وہ اس کے پروز انکان وہ تھوڑی سی اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ بزنس پلان کی طرف جاتے ہیں، ظاہری بات ہے کوئی بھی بندہ کسی انویسٹمنٹ کے پاس کرے گا انلیس یا تو وہ خود بزنس پلان کو سمجھتا ہو، اور اگر کسی پروفیشنل کو سامنے لے آئے گا تو اس کو بہت ساری فیسلٹیز مل سکتی ہیں۔ بہت سارے لوگ میں سمجھتا ہوں جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے بزنس خود رن کیے ہیں اوور دی ایئرز when they were doing it، انہوں نے ٹھیک کر لیا ہے۔ ان کو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اپنے سکلز ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میری ایڈوائز ان سے یہی ہوگی کہ جب بھی کسی قسم کی بھی انویسٹمنٹ کی طرف جائیں تو اوبیسلی پنجاب گورنمنٹ نے فیزیبلٹی رپورٹس تو رکھی ہوئی ہیں، اور یہ وہ فیلڈز ہیں جس کے اوپر کسی بھی بندوں کی توجہ نہیں ہے۔ جو آپ سے بات کرنے کا مقصد تھا کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جو آپ سمجھ لیں کہ بہت کم لوگوں کی توجہ ہے، بہت ساری ان ٹیپ ہے۔ یہ وہی کوئی روٹین والا کام نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، بہت کم لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ کل کو جیسے جیسے لوگوں کی اویئرنیس ہو جاتی ہے، لوگ اس میں انویسٹمنٹ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے پوئٹری کی اویئرنیس ہے، آپ نے خود کہا کہ پوئٹری کا سب لوگوں کو پتا ہے، اور بہت ساری یہ جو اس طرح کی، ابھی ہم نیکسٹ سبجیکٹ چوز کرنے جائیں گے، مجھے پتا ہے آج ویجیٹیبل اور مطلب فروٹ اور ویجیٹیبل کی جو ان سی پلپنگ ہے اس کے اوپر بات کریں گے ہم۔ تو میں صرف اوور آل پکچر یہ دے رہا ہوں کہ بزنس پلان بھی ضروری ہے، صرف فرق آپ بزنس پلان پہ بات کر لیں پھر ہم اس پر کریں گے۔ صرف میں نے اوور آل ویو دیا ہے کہ ہمارے ویورز کو تھوڑی سی کنفیوژن نہ ہو، میں بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، تو یہ بات ہے، بس آپ آگے بات کریں۔
جی میں آئی تھنک اس کو کنکلوڈ اس بات پہ ہم کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے جنرل انفارمیشن، اب آپ یو کے میں بیٹھے ہیں، آپ کو پاکستان آخری دفعہ 4-5 سال پہلے آنا ہوا، اس سے پہلے مطلب کافی عرصے سے یو کے میں ہے اور پاکستان آنا جانا اتنا فریکوینٹلی نہیں ہوتا. تو یہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے کچھ بڑے ہائیلی ریوارڈنگ بزنسز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی فیزیبلٹی اسٹڈیز بنائی ہیں، جو کہ آپ کو ایک انٹروڈکٹری انفارمیشن، بڑی ان ڈیپتھ لیکن انٹروڈکٹری انفارمیشن وہاں یو کے میں بیٹھے ہوئی دے دیں گی. آپ 3 فیزیبلٹیز ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، لیکن اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان فیزیبلٹیز کو پڑھنے کے بعد آپ تھوڑا سا اپنی انفارمیشن اور نالج میں اضافہ کر لیں گے، اور اس طرح اس سے پہلے کہ آپ پاکستان آئیں اور باقاعدہ طور پہ اس انفارمیشن کو ٹویک کر کے اپنے بزنس پلان میں کنورٹ کریں. وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی انفارمیشن یہاں دے دی گئی ہے، تو اس کو ٹویک کر کے آپ اپنے بزنس پلان میں خود بھی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ پاکستان میں آپ کو کسی ایکسپرٹ سے لنک اپ کیا جا سکتا ہے. تو وہ اس سے پہلے کہ آپ پاکستان آئیں اپنا ایکچوئل گراؤنڈ ورک شروع کریں، اچھی خاصی نالج اور انفارمیشن آپ کے پاس آلریڈی اویلیبل ہو جائے گی. اچھا، یہ فیزیبلٹی جب ہم نے بنائی تھی تو اس وقت کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ میں اس وقت کام کر رہا تھا، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تو وہاں پہ چائنیز انویسٹرز آنا جاتے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے. تو کچھ کیسز میں ہم نے چائنا کی بڑی مارکیٹ کی وجہ سے اگر ایک پروجیکٹ 5 ٹن کیپیسٹی پہ بھی فیزیبل ہے تو ہم نے کہا اگر چائنیز انویسٹر آ رہا ہے اور اس نے چائنا کی مارکیٹ کو بھی کیٹر کرنا ہے تو ہم نے فیزیبلٹی 20 ٹن کی بنوائی، یعنی کہ 3 گنا 4 گنا 2 گنا زیادہ کیپیسٹی پہ بنائی. یار آپ کو لگ کرنا چاہتے ہیں. جی تو بہت اکثر فیزیبلٹیز جو ہیں اگر آپ ان کو جب دیکھیں گے تو آپ ان کو ایک، کیونکہ آپ اسمال اینڈ میڈیم سائز انویسٹر ہیں، جو میں یہ اپلوڈڈ فیزیبلٹیز کی بات کر رہا ہوں، تو آپ جو ہے اس میں سے کم، مطلب اس سے 1/4 کیپیسٹی پہ بھی کام کر سکتے ہیں. اور وہ آپ کے لیے، اگر آپ کی انویسٹمنٹ کیپیسٹی اوبیسلی چائنیز انویسٹر جتنی نہیں ہے، آپ کی مارکیٹنگ ایپیٹائٹ اتنی نہیں ہے، تو آپ بہت کم کیپیسٹی پہ بھی کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہم نے 6 اسٹیپس فیزیبلٹیز کے بتائے، ان میں سے 5 اسٹیپس بالکل آپ کے لیے ریلیونٹ ہے ریگارڈلیس آف یور سائز، ریگارڈلیس آف ویئر یو آر کمنگ فرام. وہ جو آخری فائنینشیل ماڈلنگ کا پارٹ ہے وہ اوبیسلی اس میں بہت سارے اس میں فرق آ سکتا ہے، اس کے ریٹ آف ریٹرنز میں فرق نہیں آئے گا، لیکن اس کے سائز میں، والیوم میں، کیپٹل ایکسپینڈیچر کتنے ہونے ہیں، اس میں فرق اوبیسلی آ جائے گا. اور وہ کوئی فرق اتنا بڑا نہیں ہوگا، مطلب اس کو اسمپشن بیس پہ ویسے بھی جو پاؤنڈ ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی. اور میرے خیال میں یہ جو آپ نے ساری فیزیبلٹیز کی ہیں یہ پچھلے دور سے شروع ہوئی ہیں تھرو آؤٹ. یہ کون سے سالوں میں یہ ساری فیزیبلٹیز ہیں؟ جی ان میں سب سے پہلی فیزیبلٹی جو بنائی گئی تھی وہ 2017 میں کمپلیٹ ہوئی تھی، اور آخر میں کرتے کرتے تقریباً 2018 میں ہم نے 13-14 جو فیزیبلٹیز ہیں کیا کر. اس کا مطلب ہے کہ 2017 اور 18 میں جو فیزیبلٹیز بنائی گئی ہیں اس وقت اگر کوئی یہاں باہر سے اوورسیز انویسٹمنٹ لا رہا ہے تو اس وقت پیسے کی ویلیو بھی اتنی زیادہ نیچے تھی. تو obviously جب آپ اوورسیز انویسٹر ہوتے ہیں تو اگر وہ تھوڑا سا پیسہ ڈی ویلیو ہوا ہے تو وہ ایکچولی اوورسیز انویسٹر کے لیے ایک بیٹر بات ہے کہ جہاں آپ کو 1 پاؤنڈ کے بدلے اگر 160 روپے مل رہے تھے پر پاؤنڈ، ابھی آپ کو 206 مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو اس میں بھی ایکچولی جو اوورسیز انویسٹر ہے میری نظر میں ان کے پاس تھوڑی سی زیادہ اسٹرینتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ باہر سے کرنسی لے کے جا رہے ہیں تو آپ کی کرنسی obviously زیادہ ہولڈ کرتی ہے پاکستانی کرنسی پہ. تو اس لیے جو سا ہے یہ آپ کے لیے ایون سم ٹائم بیٹر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے پیسے کی ویلیو زیادہ ہے. دوسرا، آپ سب لوگوں کو پتا، ہم نے اکثر پہلے بھی بات کی تھی کہ پچھلے دور میں ویسے بھی ایک فیک طریقے سے کرنسی کو نیچے رکھا جو ایک طرح سے ٹرو امپیکٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا. لیکن ہم اس کی ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے کیونکہ آپ بالکل سیاست پہ بات نہیں کرنا چاہتے تو اس لیے. لیکن مجھے میں نے یہ چیز کہا کہ ریالٹی میں
وہ جو ایک ڈالر کو جیسے انہوں نے مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا, لوگوں کے ڈفرینٹ ویوز ہیں, کچھ اور کچھ کہتا کچھ, لیکن وہ ایکچولی ریئل اسٹرینتھ نہیں تھی. ریئل اسٹرینتھ یعنی کہ ڈالر زیادہ اسٹرینتھ تھا, لیکن ہم نے فیک بنا کے رکھا ہوا تھا. تو میری نظر میں ابھی زیادہ بیٹر اپرچونٹی ہے, کیونکہ کہیں کوئی چیز فیک نہیں چل رہی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. ابھی ایک ریالٹی چیک ہے جس کو اور طریقے سے مینج کیا جاتا ہے, اس کو مینیپولیٹ نہیں کیا جاتا, ریالٹی بیس ہے. تو میرے خیال میں اس کا فائدہ ہی ہوگا. ابھی آپ بزنس پلان پہ اگر کوئی بات, this is not a political discussion, it's a very practical business and academic discussion. یہ ڈالر کی مینجمنٹ ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, دو schools of thoughts اس میں ہیں. میں اس کو کیوں تھوڑا اس کو پک کر کے کوئکلی آپ کو ایک انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, جس وقت آپ کو آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے یا کمزور ہوتی ہے, جب وہ 100 روپے پہ تھی اس کی بجائے اب آج 168 کے قریب ہے, تو اس کا جو ایک امیڈیٹ افیکٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ مہنگی ہوتی جاتی ہیں, اور آپ کی جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے وہ کمپیٹیٹو ہوتی جاتی ہے. صحیح. جب ڈالر کو مینیج کر کے کنٹرول کر کے 100 پہ رکھا گیا تھا, تو آپ کر یہ رہے تھے کہ ایک باہر کے ملک سے جو چیز امپورٹ ہو کے آ رہی ہے اس کو آرٹیفیشلی فیور دے رہے ہو, ٹھیک, ورسز آپ کی اپنی مینوفیکچرنگ. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ آپ کے ملک میں مینوفیکچرنگ کی فیکٹریاں ساری بند ہو گئی. صحیح. جیسے ہی وہ ڈالر کریش کیا ہے, یعنی کہ جب اس کو کھولا گیا اور وہ نیچے کریش کیا, اپنی صحیح جگہ صحیح مقام پہ آیا, تو اس میں ہوا یہ کہ فیکٹریاں تو بند پڑی ہوئی تھی, اب باہر سے امپورٹ کرنا بھی پڑ رہا تھا لیکن وہ فیزیبل بھی نہیں تھا. تو بہت سارے انویسٹرز نے اپنی وہ فیکٹریاں کھولی اور ان کو دوبارہ چلانا شروع کیا, لیکن ابھی بھی وہ گیپ اویلیبل ہے. باہر سے امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے لیکن بڑا مہنگا پڑ رہا ہے. لوکل انویسٹر جو تھا اس نے پچھلے کئی سالوں میں اپنی انویسٹمنٹ ختم کر دی تھی مینوفیکچرنگ میں, وہ گیپ موجود ہے. تو اس وجہ سے بھی اگر آج کوئی انویسٹر آتا ہے تو ایک اس وجہ سے وہ ڈالر کی وہ چینج ریٹ کی پیرٹی کی وجہ سے بھی ایک سپیس موجود ہے کہ آج آپ آ کے کم کمپٹیشن کی انوائرمنٹ میں جو ہے وہ انٹر ہو سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کو کیپچر کر سکتے ہیں. اور آپ کی امپورٹ مہنگی ہو گئی ہے اور لوکل مینوفیکچر ابھی اس لیول پہ ابھی تک پہنچا نہیں ہے کہ ساری ڈیمانڈ کو کیٹر کر سکے. اور دوسری بات, میں کیونکہ آپ کو شاید اندازہ ہے کہ میں کچھ اور پروگرام بھی کرتا ہوں مائننگ کے حوالے سے, میرے پاس نوردین پونا والے مائننگ ایکسپرٹ ہیں, تو انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی, میں چاہوں گا کہ میں یہاں مینشن کروں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی ایک پیسیفک سوپ سٹون کی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نے کینیڈا میں یا کسی یورپین کنٹریز میں اپنی مائننگ کرنی ہے تو آپ کو اس 1 ٹن سوپ سٹون نکالنے کے لیے آپ کو تقریباً $5,000-5,500 چاہیے تاکہ آپ 1 ٹن سوپ سٹون نکال سکیں. جو اس کی ورکیبلٹی نکالتے ہیں تو اس کا جو انہوں نے ایک احساس بنا ہوا تھا کہ 5,000-5,500. اچھا, وہی سوپ سٹون اگر آپ پاکستان میں نکالتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں ہر طرح کے منرلز موجود ہیں, وہ مجھے پتا ہے کہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا ہماری مائننگ پہ بالکل کام نہیں ہوا, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, اس میں بہت سارے آبسٹیکلز ہیں, میں اس کی طرف نہیں جا رہا. لیکن ایک بات تو بالکل مجھے اپیل بھی کی اور کامن سینس کی بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ جو 5,500 پر ٹن آپ کسی یورپین کنٹری میں نکالتے ہیں وہ آپ پاکستان میں 15,000 پر ٹن نکالتے ہیں. اب یہ اتنا بڑا گیپ ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے, اور اس کی پرائز جو مارکیٹ میں ہے وہ وہی ہے جو آپ چاہے پاکستان میں نکالیں چاہے آپ یورپین. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں مارجن آف پروفٹ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ کی انیشل کاسٹ بہت ہی نامنل ہے, جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت ایک گولڈن اپرچونٹی پہ بیٹھا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو دیکھیں آج چائنا اگر دنیا میں سب سے زیادہ ہے, اس لیے زیادہ ہے کہ ان کی ورک فورس ایک تو بہت زیادہ کام کرتی ہے, اور دوسرا ان کی ورک فورس میرے خیال میں ریزنیبلی چیپ ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے. لیکن انہوں نے کیونکہ
ٹیکنیکلی اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے. میں تو کئی دفعہ جو مجھے سننے میں آتا ہے جب چائنیز اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو ہمارا کبھی یو کے میں واسطہ پڑتا ہے تو وہ لوگ تو 16 گھنٹے کام کرنے والے لوگ ہیں. 12 سے 16 گھنٹے کام کرنا ان کے لیے نارمل ہے, جبکہ ہم جو یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد جیسے سمجھتے ہیں ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا. تو جب ایک قوم اس طرح کی سوچ رکھتی ہو کہ 12-16 گھنٹے کام کرنا ان کی نارملٹی ہے تو ان سے کمپیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ ان کے سسٹم میں ہے کہ وہ زیادہ کام کرتے ہیں. سیئنگ دیٹ پاکستان میں بھی کیونکہ لوگوں کے پاس زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, لوگ دو جابیں کرتے ہیں اپنے گھر کے ایکسپینسز چلانے کو, اور پاکستان کی لیبر کمپیریٹیولی ایون چائنا سے بھی چیپ ہے. وہ تو انہوں نے پروڈکشن اپنی اتنی زیادہ بڑھا دی ہے کہ اس سے فرق پڑتا ہے. تو یہ بہت ہی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اگر آپ پاکستان میں جائیں گے کام کریں گے آپ کو لیبر کمپیریٹیولی ریزنیبلی چیپ ملے گی. میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. اس وقت جو بنگلہ دیش ہے اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی اکانومی بڑی اسٹرانگ ہے. ایون ابھی پچھلے دنوں ہم فگرز نکالے تھے جہاں پہ لوگ مائنس میں گئے ہیں وہ پلس میں گئے ہیں, یعنی کہ ان کو اتنا نقصان نہیں ہوا کووڈ-19 کی وجہ سے. تو اس لیے کہ ایک تو ان کی لیبر چیپ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت محنت کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے جو قوم محنت کرے گی اور ان کی لیبر بھی ریزنیبل ہوگی تو ان کی اکانومی بہت تگڑی ہے. حالانکہ وہ ہم کہا جاتا تھا کہ بنگلہ دیش کے پاس ہے کیا, لیکن ان کے پاس ورک فورس ہے. اور اسی طرح میں اس بات کو فائنلائز کرتا ہوں, آپ کی طرف آتا ہوں. پاکستان کے پاس 70% کہا جاتا ہے کہ نوجوان نسل ہے اور بالکل فارغ پھر رہی ہے, جابز نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو ورک فورس میں لے کے آئیں گے تو وہ ایک طرح سے پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہے. اور جتنے بھی اوورسیز انویسٹرز ہیں آپ کے پاس گولڈن اپرچونٹی کہ وہاں پہ جائیں, ایک پیسے کمائیں, دوسرا اپنے ملک کے لوگوں کو جو ہے سپورٹ کریں. سو یہ تو میں نے اوور آل جو مجھے سمجھ آئی ہے, میں نے آپ کے سامنے ایک سیناریو رکھ دیا ہے. اب آپ اس کو بتائیں کہ میری کوئی اسیسمنٹ ٹھیک ہے یا میں کہیں نہ کہیں آؤٹ ہوں یہاں پہ. جی بالکل آپ کی اسیسمنٹ ٹھیک ہے. میں اس کو ٹیکنیکلی سمرائز کر دیتا ہوں. بیسکلی اس کی وجوہات بہت ساری ہیں, اس کی وجوہات ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن جو بنگلہ دیش میں چیز ہو سکی پچھلے 10-15 سالوں میں اور ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے, اگر ان کو سٹیپ بائی سٹیپ 3-4 سٹیپس میں کنورٹ کر لیا جائے, اور یہ پالیسی ریلیٹڈ ڈسکشن ہے کہ آپ کی پالیسی ہے کیا. سب سے پہلے اویلیبلٹی آف یوتھ, ینگ لیبر فورس, وہ تو ہماری اور ان کی ملتی جلتی ہے, محنت بھی کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. جو ایک چیز وہاں پہ اور ہمارے ملک میں بہتر ہو سکتی تھی لیکن ان کو ایک بہتر انوائرمنٹ ملی, ٹیررزم نہیں تھا اور مسئلے مسائل نہیں تھے, وہ تھی اسکل ڈیولپمنٹ کی. جب آپ کسی را یوتھ کو پکڑتے ہیں اور اس کو کسی کام کرنے کی اسکل دے دیتے ہیں تو وہی یوتھ جو ہے وہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر کے طور, ایک برڈن کی بجائے ایک ایسٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اس سے اگلا سٹیپ ہے ٹیکنالوجی کا. بنگلہ دیش کی ترقی میں گورنمنٹ سیکٹر کا بہت بڑا رول ہے. تو وہ باہر کے ملکوں سے وہ اسٹچنگ مشینز اور اسٹچنگ ٹیکنالوجیز جو ایفیشینٹلی یہ کام کر سکتی ہیں وہ لے کے آئے اور انہوں نے اپنے ملک میں وہ انویسٹمنٹ کی. تو ایک طرف یوتھ اور اس کی اسکل آپ نے بلڈ کر دی, دوسری طرف آپ باہر کے ملکوں سے ٹیکنالوجی, موسٹلی انہوں نے چائنا سے انہوں نے بھی لی ہے, تو وہ چائنا سے وہ ٹیکنالوجی لے کے آ گئے اور اس کو کیا. اس سے اگلا سٹیپ ہے اس پوری کے پورے سسٹم کو مارکیٹ سے کنیکٹ کرنے کا. تو انہوں نے کہیں نہ کہیں پہ کوئی کوہیرنٹ ایفرٹ کر کے ایک ملک کے تحت, ایک قوم کے تحت ایک ایفرٹ کی اور اپنی یہ یوتھ, اس کی اسکل اور اس ٹیکنالوجی سے جو چیزیں پروڈیوس ہوتی تھیں ان چیزوں کو کنیکٹ کیا دنیا کی منڈیوں سے. بنگلہ دیش کوئی کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہے اور وہ کسی قسم کا کوئی کپڑے کا مٹیریل ان کے پاس سارا امپورٹ کرتے ہیں, لیکن اس وقت دنیا میں اتنی بڑی اکانومی ہے جو کہ گورنمنٹ سیکٹر کی اسٹرینتھ کی وجہ سے وہ وہاں پہ کھڑی ہے. غالباً مجھے اب ایگزیکٹ نمبرز نہیں یاد, لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کچھ پرانی بات ہے, شاید پاکستان کی جتنی ٹوٹل ایکسپورٹ ہے بنگلہ دیش کی صرف گارمنٹس کی ایکسپورٹ ہی
یعنی کہ جو کپڑے بنا کے وہ بیچتے ہیں. بالکل پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ, میں غلط ہو سکتا ہوں, یہ مجھے پرانی بات راؤنڈ باڈی آپ نے بھی اسمپشن پہ ہی بات کی, نیئر اباؤٹ ہے, کوئی اتنا فرق نہیں. آپ سو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اپنا را مٹیریل موجود ہے. کچھ امپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق, موسٹلی اپنا را مٹیریل موجود ہے. صحیح. ٹیکنالوجی, آپ سی پیک کے اوپر بیٹھے ہیں, چائنا سے بہترین ٹیکنالوجی لے کے آ سکتے ہیں. اسکل جو ہے ان کے اوپر اسکل ڈیولپمنٹ کا کام کیا جا سکتا ہے, ہو بھی رہا ہے, مزید بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. ہم نے کمزوری تھوڑی سی دکھائی, اپنی ایک کوہیرنٹ مارکیٹنگ پالیسی نہیں لے کے آئے کہ جہاں پہ ہم اپنے لوگوں کو دنیا کی منڈیوں میں لے کے جائیں, ایگزیبیشنز پہ لے کے جائیں اور مارکیٹ سے لنک کریں. تو اگر یہ 4-5 چیزیں کر لی جائیں, یہ بہت سمپل 4-5 سٹیپس ہیں, کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, لیکن ان میں سے کسی ایک بزنس کو جن پہ ہم بات کر رہے ہیں, ان میں سے کسی 2-4-5 بزنسز کو آپ گورنمنٹ پالیسی لیول پہ پک کریں اور اس کے اندر صرف یہ 4 کام کر دیں, تو آپ اگلے 4-5 سالوں میں جو ہے وہ ایک بڑی سپیڈ سے ڈیولپنگ اکانومی کی طرف شفٹ ہو سکتے ہیں. سوری یہ بات تھوڑی سی میں نے لمبی کر دی, آپ کی بات کو میں نے کوشش کی انکیپسولیٹ کروں, لیکن اگر آپ کہیں تو آگے چل سکتے ہیں ہم پلپنگ سیکٹر پر. میں پلپنگ کی طرف آتا ہوں, میں بلکہ آپ کی بات ہی کچھ سیکنڈ کروں گا اس میں. جو میں نے دیکھا ہے, آپ ہی نے مثال دی اور آپ کی بات سے ہی میں بات اپنے ویورز کو بتا رہا ہوں کہ بنگلہ دیش ایک انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہے, اب بھی ہے, وہ پاکستان سے زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہاں پہ انہوں نے ایک پروفیشنل ایٹیٹیوڈ رکھا. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے پروفیشنل لوگوں کو لے کے آئے, کوئی ایسے بندے نہیں لے کے آئے کہ جن کا مقصد آ کے بھی ہم کوئی کام نہیں ہونے دیں گے, ہم نے پیسے کیسے بنانے ہیں. جو ہمارے ملک کی سب سے بڑی بات ہے کہ ہر بندہ جو سا ہے وہ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں کوئی کمیشن ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, کوئی اپنی پرسنٹیج نکال رہا ہوتا ہے, وہ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں. یہ ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے اور رہا ہے. اب کب ٹھیک ہوگا, شاید یہ گورنمنٹ آئی. آج تو میں پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا ہے کہ جی میری حکومت جاتی چلی جائے, میں نے کارٹرز کو نہیں چھوڑنا. تو یہ ایک میری نظر میں تو پازیٹیو ہے. اور میں اسی بہانے سے یہ کہوں گا کہ کارٹر کے علاوہ جو انڈسٹری ابھی ہے, اگر آپ نے پروفیشنل لوگ اس میں یا ایکسپرٹ نہیں ڈالے تو پھر آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے. یہ بھی ایک پرابلم ہے جو مجھے نظر آتی ہے بین پاکستانی مسائل, کہ بنگلہ دیش جیسا ملک جس نے میرے خیال میں پروفیشنل لوگوں کو آگے رکھا ہے, اسی لیے انہوں نے اپنی مارکیٹ بھی کریٹ کر لی ہے, اسی لیے انہوں نے پاکستان سے بیٹر بن لی, ان کے پیسے کی ویلیو زیادہ ہو گئی ہے. جبکہ جب آپ بنگلہ دیش ہم سے زیادہ ہوا تھا تو ان کا پیسہ بھی ڈی ویلیو ہو گیا تھا. اور جبکہ ہمارے ملک میں ساری انوائرمنٹ ہے لیکن پروفیشنلزم کی کمی ہے. اب آپ میرے خیال میں میرے سے ایگری ہی کریں گے, مجھے تو یہ بات یہی لگ رہی ہے کہ پروفیشنل بہت بڑا فلاز ہے یہاں پہ. جو ہم سو کال چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, جب منسٹر بنا لیتے ہیں تو منسٹر کو پتہ کچھ نہیں ہوتا, وہ کچھ نہ کچھ ہر جگہ پہ جا کے ٹانگیں پھنساتے ہیں, اور جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو کام نہیں کرنے دیتے یا ان کی سمجھ میں ہی نہیں ہے. وہ یہ اس طرح کی بات ہے, وہ میں آپ میری بات سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے. جہاں بھی پاکستان میں جائیں, میں آپ کو کے پی کے کی بات کر دیتا ہوں, مائننگ کی میں جب بات کرتا ہوں, جو مائننگ ایکسپرٹ ہیں تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی حشر کر دیا ہے جو لوکل بیوروکریسیز نے ہیں. لائسنس موجود ہیں لیکن لوکل جو بیوروکریٹس ہیں یا لوکل, وہ یا تو نان پروفیشنل ہیں اور یا ان کی وہ جگاڑ والی بات ہے کہ جب تک آپ پہیے نہیں لگائیں گے آپ کی فائل آگے نہیں جائے گی. بہرحال میں اس کی طرف نہیں جا رہا, وہ کوئی بہت اچھی انسپائرنگ بات نہیں ہے کہ آپ کو اپنے ملک میں کوئی کام کرنے کے لیے پہیے لگانے پڑیں. یہ بھی ایک بہت یعنی کہ ظالمانہ فریز ہے, لیکن کیا کہتے ہیں مجبوری والی بات آ جاتی ہے. ہم ایکچولی تھوڑا سا آگے پیچھے ہٹ گئے. ہم تھوڑا سا آج کا جو ہمارا سبجیکٹ تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی پلپنگ میں بات کرنی ہے, کیونکہ وہ بھی ایک انڈسٹری ہے جہاں پہ بہت سارا ایریا ہے, ہمارے بہت سارے اوورسیز پاکستانی اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. سو آپ آگے بات کریں, میں نے اپنی بات ختم کر. جی تھینک یو. پلپنگ سیکٹر جو ہے اس کو یہ تھوڑا سا باقی ہم نے اب تک جو آج تک سیکٹرز پہ بات کی ان سے تھوڑا سا مختلف ہے, کیونکہ پلپنگ انڈسٹری, فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کی جو پلپنگ انڈسٹری ہے یہ بہرحال پاکستان میں کچھ نہ کچھ لگی ہوئی ہے, موجود ہے اور بہت سالوں سے آپریٹ کر رہی ہے.
اس میں گیپ ابھی بھی بہت موجود ہے, اپرچونٹی بھی بہت موجود ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کام آلریڈی ہو نہیں رہا ہے. اس کے اندر بہت ساری جو جوس مینوفیکچرنگ کی کمپنیاں ہیں, مچلز ہے, شیزان ہے, شکر گنج ہے, یہ ان کے اپنے پلپنگ یونٹس ہیں. یہ پلپ ہمارے لوکلی پروڈیوس جو لوکل پروڈیوس ہے ہارٹیکلچر کی, پھلوں کی, ان کو پلپ میں کنورٹ کر کے اس سے جوس بناتی ہے, یا ٹمیٹو کو پلپ میں کنورٹ کر کے اس سے ٹمیٹو کیچپ بنائی جاتی ہے. تو یہ ایک انڈسٹری, یہ ایک سسٹم ہمارے ملک میں موجود ہے. اور پھر کیونکہ نیسلے ایک بہت بڑا جوس, نیسلے پلس کوکا کولا ایک دو بڑے پلیئرز ہیں جوس کے اندر, تو یہاں پہ وہ اپنی پلپنگ یونٹ انہوں نے نہیں لگائے ہوئے. تو کچھ پلپنگ یونٹ پاکستان میں ایسے بھی ہیں جن کی اپنے برانڈز نہیں ہیں جوس کے, وہ پلپ پروڈیوس کر کے آگے نیسلے جیسی کمپنیوں کو, کوکا کولا جیسی کمپنیوں کو سیل کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کی بنیاد آلریڈی موجود ہے. اب یہ کیوں, ایک تو اس میں اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ ہماری کیپیسٹی اس سے زیادہ کی ہے, ہمارے پاس مٹیریل بھی اس سے زیادہ کا اویلیبل ہے, اور ہمارے پاس منڈیاں دنیا بھر کی موجود ہے. تو ہم مزید اس میں گروتھ کی پاسبلٹی, اور ہم اس میں مزید انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں جو دوسری ایک پاسبلٹی نکل آتی ہے, کیونکہ آلریڈی پروڈکشن کیپیسٹی ہمارے پاس موجود ہے پاکستان میں, تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے ایسے انویسٹرز جو خود مینوفیکچرنگ نہیں کرنا چاہتے, وہ ٹریڈ میں انٹرسٹڈ ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ کو یو کے میں یا یورپ کے کسی بھی ملک میں آپ لنکڈ ہیں, اور آپ کی مختلف ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ یا امپورٹرز کے ساتھ یا پروسیسرز کے ساتھ تعلقات ہیں, تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے لوکل جو پاکستان کے پلپنگ یونٹس ہیں ان سے خرید کے یہ چیز جو ہے وہ وہاں پہ اس کو بائر سے کنیکٹ کر دیں. اچھا, تھوڑی سی اس کی میں ہسٹری ضرور بتا دیتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ڈکلائن یا ڈپ آیا تھا آج سے کچھ سال پہلے. ہوا یہ تھا جی کہ جو جوس, کیونکہ پلپنگ سیکٹر کا جو سب سے بڑا بلک والیوم استعمال ہوتا ہے وہ جوس کے لیے ہوتا ہے. اب ہوا یہ جی کہ انفارچونیٹلی آرٹیفیشیل فلیورنگ کیمیکلز بڑے سستے چائنا سے اویلیبل ہو گئے, جس کی وجہ سے چند اچھے برانڈز کو چھوڑ کے سچ ایز نیسلے, شیزان اور کوکا کولا, جو بہت سارے ہمارے لوکل, کافی سارے لوکل برانڈ جو تھے جو بڑے بڑے سالوں سے چل رہے تھے, انہوں نے کیا یہ کہ لوکل پلپ کی بجائے وہ کیمیکلز چائنا سے امپورٹ کر کے فلیورنگ کیمیکلز ڈال کے جو ہے نا جوس بنانے شروع کر دیے. وہ بڑے سستے کیمیکلز تھے جس کی وجہ سے ان کی قیمت بہت کم ہو گئی, اور انہوں نے وہ جوس تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے, لیکن جو بھی ایک فلیور ڈرنک جو ہے وہ جوس کے نام سے شروع کر دی. اس کے میڈیکل بھی بہت سارے اثرات ہوتے ہوں گے, وہ ہیلتھی جو کیمیکل بالکل صحت کے لیے بڑا سخت اس کے نیگیٹو اثرات ہیں. تو آج سے کوئی تقریباً 7-8 سال پہلے یہ پھر پاکستان گورنمنٹ نے اس پہ بڑا سیریس ایکشن لیا, کریک ڈاؤن کیا, اور بالکل ان کیمیکل کی امپورٹ کو بین کر دیا. اور اس کیمیکل کی امپورٹ کھلنے سے پاکستان کے بہت سارے جو پلپنگ یونٹ لگے ہوئے تھے وہ بند ہو گئے. مطلب مشینری بھی پڑی ہے, سب کچھ فیکٹری بھی ہے, انفراسٹرکچر بھی بنا ہوا ہے, لیکن یونٹ بند پڑا ہوا ہے. جب یہ تھوڑا سا سلسلہ چینج ہوا اور دوبارہ پلپ پروڈیوس کرنی شروع کی پاکستان کی یونٹس نے, تو تھوڑا سا ان کو وقت لگا اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے, کیونکہ کافی سارے سالوں کی گیپ آ چکا ہوا تھا, اور پھر وہ کچھ ٹیکنالوجی بھی پرانی ہو جاتی ہے اور مسئلے مسائل. بہرحال وہ اس بین کے بعد جو ہے پاکستان کی پلپنگ انڈسٹری نے دوبارہ سے جو ہے وہ ایک ریوائیو کیا, اسٹرینتھ پکڑی, اور اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب اگر لسٹ آف پروڈکٹس آپ پلپ کی دیکھنا چاہیں تو اس میں جوس تو ایک آبویس پروڈکٹ ہے, اس کے علاوہ جو اس کی سیکنڈ شاید جوس سے بھی زیادہ بڑی ہے وہ ہے ٹمیٹو کیچپ, ٹمیٹو کی پلپ سے بنتی ہے. اس کے علاوہ جیمز اینڈ جیلیز, آپ کے جیم جیلیز مربع جات آپ جو استعمال کرتے ہیں, آئس کریم میں پلپ استعمال ہوتی ہے فلیورنگ کے لیے. پھر آپ کے جو ہاؤس ہولڈ اور کمرشل بیکریز وغیرہ ہیں اس میں کیک کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے پلپ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. تو ایک بڑی رینج ہے پروڈکٹس کی جن میں یہ پلپ استعمال ہو سکتی ہے. تو یہ اس کی ہسٹری ہے کہ جس سے تھوڑا سا پاکستان میں ایک اپ سیٹ آیا, لیکن اب ہم اس اپ سیٹ سے نکل کے ہمارا یہ جو سیکٹر ہے
یہ ترقی کی طرف جا رہا ہے. میں آگے جب چلیں گے تو تھوڑا سا اس پہ مزید بھی پھر ہم ڈیٹیلز میں جائیں گے تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ جب اگر آپ نے ایز اے ٹریڈر بھی اس انڈسٹری میں انٹر ہونا ہے تو کن پرابلمز اور چیلنجز سے آپ نے اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنا ہے, کیونکہ ابھی بھی اس میں کوالٹی کے بہت ساری ویریشنز موجود ہیں. صحیح, یعنی اس میں جو آپ نے بات کی ہے بالکل صحیح کی ہے, کیونکہ ہم پھر دوبارہ میں یو کے کی انوائرمنٹ کی بات کروں گا. یہاں پہ جو نیشنل ہیلتھ ہے وہ ہر طرح کے میجرز کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے فوڈ میں, جیسے آپ نے کہا کہ کیمیکل مکس کر کے کیونکہ وہ سستا پڑتا تھا فلیورنگ کی, تو آپ نے کسی ایک بندے نے تو پروفٹ کما لیا, لیکن اس نے نیشنل ہیلتھ کو بڑا ڈیمیج دے دیا, کیونکہ ان جوسوں کی پینے کی وجہ سے جو لوگوں کو شکایات ہوں گی, سستا جوس تو پی لیں گے, وہ کیا کہتے ہیں سستا روئے بار بار, مہنگا روئے ایک بار, سستا روئے بار بار والی اس طرح کی سچویشن ہوگی کہ آپ نے غلط جوس پینے کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو میڈیکل پرابلم لگا لی, اور پھر آپ جب میڈیکل میں جب جانے جاتے ہیں تو آپ کے وہ ایک جوس جو ہے وہ لاکھوں کے حساب سے آپ کے جسم سے نکلے گا, کیونکہ آپ نے وہ غلط پروڈکٹ استعمال کی. اور یہاں پہ جو یو کے میں اس طرح کی چیزوں کو بہت سختی سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز نہیں بنا سکتے, اور اگر بنائیں تو لوگوں کو جیلوں کی سزا ہوتی ہے کہ یہ آپ ایک کرمنل نیگلیجنس کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو چھوٹے موٹے کیمیکل استعمال کرنے پڑتے ہیں کہ اس کی شیلف لائف بڑھاؤ یا کچھ چیزوں کو کرو, لیکن وہ بالکل ان کے چیک میجرز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر مینگو جوس بنا رہے ہو یا کوئی بھی جوس بنا رہے ہو کیمیکل کی وجہ سے, وہ مینگو نہیں ہے, مینگو شاید اس میں 4% ہے, باقی سارا کیمیکل ہے, تو آپ یہ بڑا ظلم کر رہے ہو. اچھا, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر زور لگا رہی ہے. جیسے آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں دودھ میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی لوگ جو پیور دودھ کہا جاتا ہے کہ جی جو بھینس کا دودھ ہے وہ پیور ملتا ہے, جس میں پانی ملتا ہی ملتا ہے, اس کائنڈ آف مسٹ. اب میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ وہ کیوں نہیں کرتے لوگ, وہ لمبی بحث ہو جائے گی, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ آپ ایکچولی اپنے ملک کو زیادہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں ایک غلط. اور یہ لوگ جو اپنی زیادہ پروفیٹیبلٹی کے لیے کام کرتے ہیں یہ بہت بڑے مجرم ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف, کوئی بھی بزنس مین ہو, دیکھیں بزنس کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, ایک آپ کو ہیلتھی پروفٹ بھی ملنا چاہیے, لیکن ناٹ فار دی somebody's health کمپرومائز کریں, یا آپ اپنے پیسے کمانے میں جو ایک ساری ریزنیبل چیزیں ہیں اس کو کریں. تو ٹھیک ہے, اب آپ آگے بات کریں. جی بالکل, آئی تھنک جو آپ بات کریں, آپ اس پرٹیکولر کیس میں آپ کی جو نیشنل پالیسی شفٹ آئی تھی کہ جی اب ہم کیمیکلز کو بالکل بین کر دیں گے اور ہم صرف پراپر پلپ کا استعمال کریں گے, وہ ایک بہت بڑا شفٹ تھا. تو جہاں پہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو خود سیلف ریگولیٹ کرنے کی بھی, وہاں پہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, کیونکہ ریگولیشن بہرحال گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ ہماری انفارچونیٹلی بہت سارے ایسے کاموں میں پڑ جاتی ہے جو اس کو کرنے والے ہیں نہیں. جیسے ہم نے پیچھے پاکستان اسٹیل مل پہ ایک پورا پروگرام کیا, اس طرح کی بہت ساری مثالیں اور ہیں. اور وہ کام جو گورنمنٹ کے کرنے والے ہیں, کیونکہ سارے پیسے اور ریسورسز اس طرف لگ جاتے ہیں اور سارا دھیان وہاں پہ لگا ہوتا ہے, تو جو اس کے کرنے والے کام ہے جس میں ایک ریگولیٹری انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, ریگولیٹ کرنا ہے کہ اس قسم کی نقصان دہ پریکٹسز نہ ہو سکے, ادھر سے ہماری نظر ہٹ جاتی ہے. تو بالکل اچھا, آگے اگر چلیں, جس طرح ہم نے فیزیبلٹی کی جب ہم بات کر رہے تھے, تو جو اگلا امپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ ہے کہ کیا ہمارے پاس را مٹیریل اویلیبل ہے, کتنی کوالٹی میں اویلیبل ہے, کوانٹٹی کیسی ہے, کیا کمپیٹیٹیو ہے نہیں ہے. تو پلپ کے بزنس کے لیے جو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں ہمارا را مٹیریل اویلیبل ہے وہ اوبیسلی ٹماٹر ہے. تقریباً دنیا میں $2 بلین کی ٹمیٹو اینڈ ٹمیٹو پیسٹ کی اور ٹمیٹو پیسٹ اینڈ ٹمیٹو کیچپ کی ایک انٹرنیشنل ٹریڈنگ ہوتی ہے. ادر دین جو آپ اپنی مارکیٹ میں سیل کریں گے, اس کے علاوہ $2 بلین کی ایک انٹرنیشنل ٹریڈ کی مارکیٹ بھی موجود ہے. پاکستان میں تقریباً 57,000 ٹنز جو ہے وہ ٹماٹر پروڈیوس ہوتا ہے. اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, آپ ڈیمانڈ بڑھا دیں گے تو فارمرز مزید لگانا شروع کر دیں گے, کوئی اس میں لمیٹیشن نہیں ہے. اور یہ تقریباً 3,70,000 ایکڑ پہ ٹماٹر ہر سال لگایا جاتا ہے.
ٹھیک. یہ ایک بہت بڑا پروڈکشن بیس ہے اور اس کو بڑھانے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اگر آپ ٹمیٹو کیچپ اور ٹمیٹو پیسٹ کے کام میں آنا چاہتے ہیں. ٹھیک. اس سے اگلا جو امپورٹنٹ ان پٹ ہے وہ ہے مینگو، آم آپ کا. اچھا، اب آم کا مسئلہ یہ ہے کہ آم کی تمام ورائٹیز پلپ کے لیے اس کی مارکیٹ موجود ہے. مثلاً ہم نے ہمارے ایک پرانے یو ایس ایڈ کے پروجیکٹ میں 3 ورائٹیوں کے سیمپلز لوکل تیار کروا کے لوکل مینوفیکچر سے پلپ کے مینگو کے 3 ورائٹیاں تھی، جس میں سندری تھا، چونسا تھا اور ایک مکس ورائٹی تھی. تو ان کو ہم نے انگلینڈ میں اور یورپ میں مختلف امپورٹرز کو بھجوائے. ہم ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے پاکستانی پروسیسرز کو کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ان کو کنیکٹ کر سکیں. تو جب وہ سیمپلز ہم نے بھجوائے تو انہوں نے اپنی مختلف، کیونکہ وہ زیادہ تر 2 دنیا میں مین سپلائر تھے مینگو پلپ کے، ایک انڈیا تھا اور دوسرا برازیل تھا. ٹھیک ہے. جب انہوں نے ہماری جو دیسی ورائٹی جسے مکس ورائٹی کہتے ہیں وہ انہوں نے کہا جی یہ تو بہت ہی گندی ہے، ہمیں نہیں چاہیے. جب ہم نے چونسا بھیجا تو انہوں نے کہا جی مناسب ہے لیکن اس سے بہتر ورائٹیاں تو آلریڈی ہمارے پاس پلپ ہو کے آ رہی ہیں، الفانسو ہے، دوسری ہیں جو انڈیا سے برازیل سے آ رہی ہیں. لیکن جب ہم نے ان کو چونسے کا پلپ بھیجا تو جسے کہتے ہیں نا، مطلب وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے کیونکہ ہمارا چونسا جو ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ میٹھا آم ہے. دنیا میں کوئی ورائٹی ایسی موجود نہیں ہے جو چونسے سے زیادہ مٹھاس رکھتی ہو. اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں کہتے ہیں برکس لیول. تو ہمارا چونسا جو تھا اس کے برکس لیول اتنے ہائی تھے، غالباً 19.5 کے قریب ہے. باقی جو انڈیا کی ورائٹیز ہیں وہ 17% 18% کے برکس ہیں. تو یہ بہت ہائی برکس لیول کی ایک فروٹ پاکستان میں اگایا جاتا ہے. تو اس کی بڑی انہوں نے پسند کیا اور انہوں نے کہا جی اس کا ہمیں فائدہ یہ ہے، اگر آپ ہمیں بلک والیوم میں چونسا بھیج سکتے ہیں پلپ بنا کے اس کی، تو ہم آپ کی ان فیکٹریوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ہماری یہ جو فیکٹریاں جن کو ہم سپورٹ کر رہے تھے انہوں نے پاکستان سے یہ پلپ ایکسپورٹ بھی کرنی شروع کر دی چونسے کے. انہوں نے کہا جی ہمیں اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ ہمیں کیونکہ بہت زیادہ میٹھا ہے تو ہمیں تھوڑا پلپ استعمال کر کے زیادہ جوس بنا لیتے ہیں. پھر دوسری انہوں نے بینیفٹ یہ کہا کہ اس کا ٹیسٹ بہت ڈفرینٹ ہے اور ڈسٹنکٹ ہے، تو ہم اس کی ایک اسپیشلائز پروڈکٹس بنانا چاہ رہے ہیں جو کہ اس فلیور، کیونکہ اس کا فلیور مزیدار ہے، اچھا ہے، یونیک ہے، تو ہم اس میں اسپیشلائز ڈفرینشیٹڈ پروڈکٹس بنا سکتے ہیں جو کہ ہماری ایگزسٹنگ کمپٹیشن کے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہوگی. تو ان دونوں چیزوں کی بیسس میں جہاں پہ پاکستان کی بہت ساری ورائٹیز ہیں جو کہ ٹیبل فروٹ کے طور پہ دنیا میں ایکسپورٹ کی جا رہی ہیں، سندری فار ایگزامپل، سفید چونسا فار ایگزامپل، انور اٹھور فار ایگزامپل. لیکن پلپ کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو ہماری جو ہم نے جو بنیادی ریسرچ کی تھی، چونسا ایک ورائٹی ہے جس کی بہت پوٹینشیل موجود ہے اور دنیا میں اور یورپ میں خاص طور پہ اس کو بڑا پسند کیا گیا. تو 1.7 ملین 4,20,000 ایکڑ پہ لگا ہوا ہے مینگو چونسا. اگر آج آپ کو زیادہ ضرورت پڑ جائے تو آبویسلی یہ ایک پروسیس لمبا ہے، 3 سے 4 سال میں ایک باغ لگتا ہے اور وہ فروٹیشن پہ آتا ہے. لیکن بہرحال ہمارے ساؤتھ پنجاب میں چونسے کی پروڈکشن کو بڑھایا جا سکتا ہے اگر ہمیں ہماری ضرورت جو ہے وہ بڑھ جائے، تو یہ اپرچونٹی بھی موجود ہے. ابھی جو چونسا ہے ابھی سارا جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر پھر ایکسپورٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مجھے پتا ہے کہ کچھ ہمارے دوست ہیں کسی نہ کسی ٹریڈ میں ہوتے ہیں. تو اس وقت جب سے کووڈ-19 کے بعد جب یہ ساری فلائٹیں کھلی ہیں تو پتہ یہ لگا ہے کہ اس وقت پاکستان کا پورا زور جو ہے وہ مینگو ایکسپورٹ پہ لگا ہوا ہے. جبکہ کچھ لوگ اور ٹریڈ میں تھے تو وہ کہتے جی مینگو کا ہمیں وقت پڑا ہوا ہے، مینگو کے لیے گورنمنٹ پاکستان کھلا مال دے رہی ہے لیکن ہم نے کوئی گارمنٹس منگوانا ہے تو وہ ہم نہیں منگا سکے. تو مجھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ مینگو کے سیزن میں میرے خیال میں یہاں زور اس وقت چونسا پہ ہے. اور کیا اتنا چونسا موجود ہے کہ کوئی بندہ فار ایگزامپل اگر میں ایز اے اس لیے بات کرتا ہوں کہ جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا اس کو وہ اگر اس طرح کی کسی فیلڈ میں جائے گا تو اس کو سارا مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا. ویسے تو اور بھی بہت سارے آم ہیں جن کی آپ بات کر رہے تھے
لیکن کیونکہ آپ نے بتایا کہ چونسا دنیا میں پسند کیا جاتا ہے، ظاہری بات ہے، پر اس کا ریٹ بھی اچھا ملتا ہوگا، تو وہ اویلیبل ہے کہ اس میں ایسی جگہ ہے تاکہ لوگ کام کریں. میں ڈسٹنکشن یہاں کریٹ کرنا چاہتا ہوں. جو ہم نے پلپ کے حوالے سے بات کی تو چونسا کی جو پلپ ہے وہ بہت پسند کی گئی. ٹھیک ہے. جب آپ ٹیبل فروٹ، آپ غالباً جو بات کریں وہ ٹیبل فروٹ کی بات کریں جو عام کھانے میں آتا ہے، تو وہاں کیونکہ چونسے کا رنگ گرین ہے، سائز چھوٹا ہے، تو دنیا میں جب وہ مینگو کو ویژولائز کرتے ہیں تو وہ بڑا پیلے رنگ کا بڑے سائز کا آم دیکھتے ہیں. تو جب ٹیبل فروٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہماری ورائٹیز ہیں سنری، سفید چونسا، انور اٹھور وغیرہ، یہ ٹیبل فروٹس کے طور پہ یورپ کی مارکیٹس میں جا رہا ہے، امریکہ بھی جا رہا ہے، اور یہ اچھا خاصا اس کو پسند کیا جاتا ہے. ٹیبل فروٹ شکل صورت اسمیل میں زیادہ اس کی امپورٹنس ہے. جو پلپنگ کا فروٹ ہے وہ اس کی مٹھاس میں برکس لیول میں اس کی امپورٹنس زیادہ ہے. شکل جو ہے وہ گرین چھوٹا ہونے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آبویسلی. تو میں جب چونسا کی بات کر رہا تھا تو اس حوالے سے کہہ رہا تھا اگر آپ نے ٹیبل فروٹ منگوانا ہے تو وہ ورائٹیز پاکستان کی ویل ایکسیپٹیڈ ہے دنیا میں. لیکن یہ میں ضرور آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں جو سٹینڈرڈز ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ آپ خرید کے بس لے آئیں. اس کو باقاعدہ ایک پیک ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں، اس کی پروسیسنگ سے گزارنے کے بعد وہ کیا جا سکتا ہے. وہ یہاں پہ پورے یو کے میں وہ بالکل پروسیس ہو کے آتا ہے، وہ ڈبوں میں پیک ہوتا ہے، بڑا کلین ہوتا ہے، اس کو ایون پیپر بھی انہوں نے چڑھایا ہوتا ہے. سو آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ کہ وہ obviously جو بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں کے ٹریڈنگ سٹینڈرڈ تو آپ کو لے گا ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ ان کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے. سو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، وہ ایک بالکل صحیح بات ہے. اب ہمارا پروگرام ایکچولی ویجیٹیبل، اور اس پر 51 منٹ ہو گئے ہیں، ہمارے پاس تقریباً 9 منٹ رہ گئے ہیں کیونکہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے. تو ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سمرائز کرتے ہیں. کیا پتا ہم اگلی دفعہ بھی بات کریں، کیونکہ ہماری بہت ساری باتیں جو سی ہیں وہ کہیں کسی اور طرف چلے گئیں. there is some people who are actually passing the comments as well. ٹھیک ہے، میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں، یہ اس طرح کے کامنٹس بھی آ رہے ہیں. ایکچولی آپ زیادہ کامنٹس پسند نہیں کرتے، لیکن میں نے کہا جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ کم از کم جو ہمارے ویوز ہیں ان کے کامنٹس پڑھ لیجیے. اس میں تھوڑا سا ان کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انگیج ہو گئے. اس طرح کے بہت سارے کامنٹس آیا، جیسے یہ آیا، کیونکہ ہم نے پروگرام کو کنکلوڈ کرنے جانا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو، کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا ٹائم رہ گیا، کنکلوژن کی طرف جائیں. ظاہری بات ہے اگلے ٹیوزڈے ہم پھر آ جائیں گے، اور اگر ہمارا یہ سبجیکٹ پورا کلیئر نہیں ہوا تو اسی پر بات کریں گے. تو ٹھیک ہے، آپ بات کریں سر. جی میں کوشش کرتا ہوں اگلے 6 سے 7 منٹ میں یہ جو پوری چیز ہے اس کو کنکلوڈ کر دیا جائے. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں مینگو کی. مینگوز کے علاوہ جو ایک بڑا فروٹ ہمارے پاس جو بہت بڑے ایریا پہ لگتا ہے وہ ہے گواوا، امرود. اس کے علاوہ پنجاب سے باہر آپ جاتے ہیں تو ایپریکاٹ اور پیچ یہ بھی بڑے اچھی کوانٹٹیز میں، مناسب کوانٹٹیز میں اویلیبل ہیں. گریپس ہے پنجاب کے اندر پوٹوا ریجن میں، پلم ہے، لیچی ہے، اس کے علاوہ فالسا، اسٹرابری، مطلب ایک اچھی خاصی ورائٹی آپ کے پاس فروٹس میں اویلیبل ہے، جن کی پلپ نکال کے آپ لوکل ڈیمانڈ کے لیے بھی اس کو کر سکتے ہیں، اور دنیا میں کی منڈیوں میں بھی آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ تو ہوگی اس کی ان پٹ سائڈ کی بات. جب آپ اس کی پروسیسنگ کو دیکھتے ہیں تو اس کی پروسیسنگ جو ہے وہ تقریباً شروع کا پروسیس وہی ہے جو ہم پچھلے پروگراموں میں بھی ڈسکس کرتے آئے ہیں. آپ کو واشنگ کرنی پڑتی ہے، گریڈنگ کرنی پڑتی ہے، گریڈنگ اور واشنگ کرنے کے بعد اس کو برش واشنگ وغیرہ بھی آپ کر لیتے ہیں. اس کے بعد ایک پروسیس آتا ہے اس کی پلپ ایکسٹریکشن کا، جس کو ڈی اسٹوننگ کہتے ہیں. وہ کرنے کے بعد آپ اس کو ایک ریفائنر سے گزار کے، یعنی کہ اس میں ڈی اسٹوننگ میں ہوتا یہ ہے کہ وہ گٹھلی نکل جائے گی، اگر ٹماٹر ہے تو بیج نکل جائیں گے اور اسکن وغیرہ، تو وہ ڈی اسٹوننگ کے پروسیس سے وہ پھل جو ہے نا پلپ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو ریفائننگ کی جاتی ہے. وہ ایک جالی میں سے گزرتا ہے جہاں سے وہ جتنے بھی بیچ میں چھوٹے موٹے مٹیریل کو رہ جاتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور پلپ جو ہے وہ آگے نکل جاتی ہے. اور فائنلی اس کو جو ہے وہ پیسچرائز کیا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے ایک خاص ٹمپریچر پہ، اور کچھ عرصے کے لیے اس میں رکھا جاتا ہے. اس کی ایک
پوری ایک پی ایچ ای مشین عام طور پہ ہوتی ہے، اس کے تھرو کیا جاتا ہے، جو دودھ کے پیسچرائزیشن میں بھی استعمال ہوتی ہے، اسی طرح کی ٹیکنالوجی. وہ گرم کر کے اس میں سے گزارا جاتا ہے، تو اس میں سے تمام جو کوئی بیکٹیریا ہے، کوئی اور چیز ہے، وہ اس میں سے ختم ہو جاتی ہے. پلپنگ سیکٹر کے اندر ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو 4 پاسبلٹیز ہیں جو کہ مارکیٹ پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں، وہ اس کی پیکیجنگ سے ریلیٹڈ ہے. سب سے پہلی اور بیسک پیکیجنگ جو پرانے وقتوں میں پاکستان میں بہت پاپولر تھی اور ہوا کرتی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ اس کو سمپل ایک ڈرم میں پیک کر لیتے تھے، اور اس کے اندر تھوڑا سا پرزرویٹو ڈال کے، سٹرک ایسڈ وغیرہ، تو اس کو رکھ لیا جاتا تھا کسی نارمل کولڈ اسٹور کے اندر. اور اس کے بعد وہ اچھا، اب دنیا although اگر ڈوزیج زیادہ نہ ہو سٹرک ایسڈ کی تو اس کا صحت پہ زیادہ اثر نہیں پڑتا، یہ بڑا کامنلی یوز پرزرویٹو ہے. لیکن اب دنیا میں کی مارکیٹس میں اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. اب دنیا میں آہستہ آہستہ جب بہتر ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں تو کیمیکل بیس پرزرویشن جو ہے اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی نیسلے کو کے جو اچھے بائرز ہیں اب یہ کیمیکل بیس پرزرویشن نہیں خریدتے. جو چھوٹے برانڈز ہیں، چھوٹی کمپنیاں ہیں، وہ ابھی بھی اس پہ کام کر رہی ہیں، لیکن یہ ایک ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ یا یہ پروسیس جو ہے شاید اس میں کوسچنز ہیں تو اس کی وجہ سے. اچھا، دوسرا جو پروسیس ہے جو جس کی دنیا میں ایک خاص مارکیٹ ہے، خاص طور پہ آئس کریمز کے حوالے سے، وہ ہے فروزن کا. اس میں آپ کرتے یہ ہیں ایک تو آپ ریفریجریٹڈ ہوتا ہے نا، -4 پہ ریفریجریٹ کیا جاتا ہے. فروزن جو ہے وہ -18 اینڈ ابو پہ ہوتا ہے. تو آپ کو مشین میں سے نکال کے ڈرم میں ہی ڈال کے اس کو ایک ریفریجریٹر میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس فروزن پلپ کا آپ کو جو ہے نا پوری کولڈ چین مینٹین کرنی پڑتی ہے، فرام فیکٹری ٹو دی بائر. وہ جو بھی ہوگا وہ اس کے باقاعدہ ٹرانسپورٹیشن میں بھی فروزن وہیکلز استعمال ہوں گی، جو ایک طرح سے ہم اسے ٹیکنیکلی کہتے ہیں بلاسٹ فریزر، وہ جو -18 پہ چل رہی ہوتی ہیں یا کوئی اس طرح کا. ہاں جی چلیں. بالکل کولڈ چین آپ کو اس کی مینٹین. اچھا، اس کی خاص طور پہ آئس کریم سیگمنٹ جو ہے وہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے، اینڈ سو آن. اس سے جو اس کے بعد جو اگلی ٹیکنالوجی آئی، یہ خاص طور پہ کنزیومرز کے لیے بڑی، اس میں جو کنزیومرز کو آپ ڈائریکٹلی جو لوگ سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے کیننگ کی. آپ کیننگ پلانٹ لگا لیں تو وہ کین میں، تو وہ کنزیومر، ہاؤس ہولڈ کنزیومر کے لیے چھوٹا کین ہوتا ہے استعمال، اور تھوڑا سا بڑا کین آیا کرتا تھا ریسٹورنٹس وغیرہ کے لیے کرنے کے لیے. ابھی لیٹلی ایک ٹیکنالوجی کچھ عرصے سے بہت دنیا میں بہت سپیڈ سے، کیونکہ اس کی بہت سارے بینیفٹس ہیں، اس میں خرچہ کم ہوتا ہے کیونکہ فریزنگ ٹیکنالوجی بہت فریز کر لیتی ہے، کیننگ مشین بہت مہنگی ہے اور وہ سیٹ اپ بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے. تو وہ ان ساری چیزوں کا ایک توڑ ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، اس کو کہتے ہیں اسیپٹک پیکنگ. اوکے. یہ پلاسٹک کی ایک بیگ ہوتا ہے جس میں مشین اس کو، سیپٹک مشین اس کو اس میں ڈال دیتی ہے پلپ کو، اور اوپر سے اس کو سیل کر دیتی ہے اور پوری طرح سے اس کو لاک کر دیا جاتا ہے. وہ جو مٹیریل اس کا سیپٹک مٹیریل باہر لگا ہوتا ہے، وہ بالکل اس میں سے کوئی چیز پینیٹریٹ کر کے اندر نہیں جا سکتی. آپ یہ کئی دفعہ تھوڑا سا ریفائنڈ فارم آف سیپٹک جو ہے وہ گھروں میں آج کل پاؤچ جو آتے ہیں، چھوٹے پاؤچ، وہ بھی ایک تو سیپٹک پیکنگ جو ہے. لیکن اس کی جو ڈس ایڈوانٹیجز موسٹلی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر یہ ٹیکنالوجی انڈسٹریل بائر کے لیے ہے. سیپٹک آپ یہاں سے پیک کر کے سیپٹک بیگ میں اس کو بھیج دیتے ہیں باہر، کوئی اس کو ٹیمپریچر کولڈ اسٹور کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے اس قسم کی. وہ سیپٹک بیگ جو ہے وہ آپ کا جو بائر ہے وہ اپنی مشین پہ لگاتا ہے، وہاں سے جوس بنانا شروع کر دیتا ہے، اینڈ سو آن. چھوٹے سیپٹک پیکنگ کے یونٹ بھی موجود ہیں دنیا میں، جو ریلیٹیولی جو چھوٹے ریسٹورینٹس وغیرہ کے لیے یہ پیکنگ ہوگی تو آپ کو فروزن بھی نہیں کرنا پڑے گا. دس از واٹ یو سیئنگ. فریز بھی نہیں کرنا پڑے گا. تو اب دنیا میں یہ جتنی بھی بڑی، فار ایگزامپل پاکستان میں جو پلپ امپورٹ ہوتی ہے وہ سیپٹک میں امپورٹ کی جاتی ہے، جو ہماری بڑی بڑی کمپنیاں جس کو استعمال کرتی ہیں. تو آپ سب سے پہلے تو اس امپورٹ سبسٹیوشن پہ کام کر سکتے ہیں، اور پھر اگر آپ ایکسپورٹ بھی کرنا ہے تو زیادہ تر کمپنیاں آج آپ کو جو آرڈر دیں گی وہ سیپٹک پیکنگ کا آرڈر دیں گی. تو یہ پیکیجنگ کے حوالے سے آپ کی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مارکیٹ تک میں جا سکتے ہیں. جس قسم کی پیکیجنگ ہے وہ اس قسم کی مارکیٹ میں آپ پھر ایک طرح سے لاک ہو جاتا ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو سیپٹک پیکنگ ہے یہ تو ایک اتنی کاسٹلی بھی نہیں ہے اور آج کل پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ
یہ ساری اس طرح کی پیکنگ کے اکوپمنٹ تو ایزیلی پاکستان میں اویلیبل ہیں، یا نہیں تو چائنا تو بالکل آپ کے نیکسٹ ڈور ہے. ویسے بھی ایک طرح سے پاکستان کا سب سے کلوزسٹ الائی اس وقت چائنا بھی ہے، جو پورا ایک سی پیک ہے اس کے حوالے سے. تو چائنا تو آپ کی سمجھ لیں دا کلوزسٹ الائی. تو یہ سب چیزیں آپ کو وہاں پہ اویلیبل ہو سکتی ہیں. کیونکہ ہمارا ٹائم بالکل 1 منٹ رہ گیا، تو اس ساری گفتگو میں میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا، کیونکہ ہم اس پروگرام کو شاید کیری آن رکھیں، کہ تھوڑا سا ہم اگلے دنوں میں اس کو تھوڑا سا چیک کر لیں گے، کیونکہ ابھی پورا مکمل نہیں ہوا، اس میں کچھ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ رہ گئی ہیں. تو یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت اس ایریے میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے اور اس کی اچھی ریٹرن ہے. اس پر ہی میں تو یہی اس کو چاہوں گا. آپ اس کے اوپر کچھ آخر میں کہنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اوپر بات کریں. جی بس بالکل یہی آپ نے جو بات کی وہ ٹھیک ہے، اس میں ریٹ آف ریٹرنز بہت اچھے ہیں. اس کے اندر جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ایک انویسٹر ہیں تو آ کے اپنے پوری فیکٹری لگا کے ہی کام شروع کریں. کچھ فیکٹریاں موجود ہیں، آپ انیشلی ان کے ساتھ کام شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں آپ کی ضرورت ہے سیپٹک کی ہے تو سیپٹک والی فیکٹریاں سے آپ کو لنک اپ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کی ضرورت فروزن کی ہے تو جو فیکٹریاں فروزن میں کام کرتی ہیں ان سے آپ کو لنک اپ کیا جا سکتا ہے. کیننگ ایسی بھی فیکٹریاں ہیں جو کیننگ کرتی ہیں. تو جس قسم کی آپ کی وہاں پہ بائر کی ضرورت ہے، آپ کے انٹرنیشنل بائر کی، اگر آپ تھوڑا سا پہلے چاہتے ہیں کہ ہم اپنا سیٹ اپ لگانے سے پہلے اس انڈسٹری کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیں اور مینوفیکچرنگ میں بھی نہ جائے، تو یہ اپرچونٹی اس اسپیسیفک انڈسٹری میں اویلیبل ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی انکریج کروں گا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ آ کے یہاں پہ اس کی اچھی طریقے سے بزنس پلان بنائیں اور پھر اس کو لگا کے مینوفیکچرنگ یونٹ کو اس کے اندر پراپر بھی انٹر ہو سکے. میں صرف ایک اس کی آپ کو پوائنٹ اور ایڈ کر دیتا ہوں جو کہ بڑا آئی تھنک انکریجنگ ہوگا ہمارے بہت سارے لوگوں کے لیے، کہ ہم نے مختلف 5 پلپنگ یونٹس کے ساتھ ایک USA کے پروجیکٹ میں کام کیا تھا جہاں پہ ہم نے ان کو مشینری بنا کے میچنگ گرانٹ کے طور پہ دی تھی. سوائے اسیپٹک پیکنگ کے جو کہ ہمیں امپورٹ ہی کرنی پڑتی ہے، وہ ہم پاکستان میں نہیں بنا سکتے. پوری کی وہی بڑی سفسٹیکیٹڈ مشین ہے لیکن یہ ساری کی ساری ہم نے پاکستان میں فیبریکیٹ کروائی. تو USA نے ساری کی ساری مشینری پاکستان کے فیبریکیٹر سے بنوا کے ان پلانٹس کو جو ہے وہ کچھ انہوں نے خود بنوائی تھی، کچھ USA نے بنوا کے دی تھی، تو وہ ساری پاکستان میں بنوا لی گئی تھی. تو یہ اس میں، اور وہ آبویسلی وہ چائنا سے پھر آپ کو سستی پڑتی ہے اور کوالٹی بھی اس کی مناسب ہوتی ہے. تو اسیپٹک کو چھوڑ کے باقی ساری مشینری آپ لوکل فیبریکیٹر سے بھی بنوا سکتے ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ یہ پورا پروگرام ہم پورا نہیں ختم کر سکے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کریں گے. آخر میں اتنا ہی کہوں گا سب دوستوں کو، کیونکہ تھوڑا سا ہمارا پروگرام اوور ہو گیا. دیکھتے رہیں نیا دن. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ٹیوزڈے فہیم ملک اور بابا ملک کے ساتھ، اور اسی طرح آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے رہتے ہیں. بہت شکریہ.